वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं अफाफ मैम को इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूए गुफ्तगू है नस्ल परस्ती, एक बदतरीन बीमारी है। इस रिगार्डिंग अफाफ मैम क्या बताना चाहेंगी, क्या गाइड करना चाहेंगी, और क्या नस्ल परस्ती का सद्देबाब या ऐसा कुछ हो सकता है कि नस्ल परस्ती का खात्मा हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये एक मोहल्लक बीमारी की तरह है। तो आए अफाफ मैम, प्लीज वेलकम एंड गाइड अस। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। आपकी गुड मॉर्निंग हमारे यहाँ की गुड नाइट है। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, नमस्कार एंड ईच एंड एवरीथिंग। अफाफ मैम मोस्ट वेलकम, प्लीज तशरीफ लाएं और रहनुमाई फरमाएं नस्ल परस्ती के रिगार्डिंग। थैंक यू। देखिए, नस्ल परस्ती जो है ना, ये बहुत वसी तरीन मौजू है। नस्ल परस्ती के अंदर बहुत से बीच मुख्तलिफ अवामिल आ जाते हैं। उसमें आप जोग्राफी हदूद भी आ जाती है, तारीख भी आ जाती है, नफ्सियात भी आ जाती है। एक वसी तरीन मौजू है और अगर आप उसको स्टडी करें तो इसके अंदर बे इंतहा चीजें आती हैं। और हमारे एक खित्ते में, अब अगर अफ्रीका की नस्ल परस्ती पकड़ेंगे तो उनमें नस्ल परस्ती इतनी गंभीर है कि उसके बहुत से एंगल हैं। अमेरिका की पकड़ेंगे तो अमेरिका के अपने एंगल हैं। आप यहाँ की पकड़ेंगे वेस्ट की या ईस्ट की, हर जगह पे एक डिफरेंट एंगल है। लेकिन अगर हम क्योंकि इंडो पाक से हैं, उस खित्ते से हैं, हम मेरा ख्याल है अपनी अगर नस्ल परस्ती पकड़ते हैं तो मैं आपको बाकी सब लपेट के उसके अंदर बुनियादी तौर पे उसका मतलब समझा देती हूँ पहले। जी अफवाह में माशाल्लाह आपको काफी टॉपिक्स पे उबूर हासिल है और आप बेस्ट वे में समझा सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात की आपने कि पहले इंडिया और पाकिस्तान की नस्ल परस्ती समझ लें। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइम टू टाइम अगर आप कितना भी वास्ट ये टॉपिक हो, चाहे कितने भी सेशंस आप इस रिगार्डिंग ले लें, तो जब भी कभी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर जब कभी आप अवेलेबल हो तो हमें अदर इलाकों के रिगार्डिंग भी इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। शुक्रिया मैम। नस्ल परस्ती जो है ये नस्ल का मतलब देखिए, हम नो है, इंसानी नो। अब हम लोगों ने अपने आप को डिवाइड करने के लिए बुनियादी तौर पे हम एक ही नो का हिस्सा है, एक ही सेल है, एक ही सेल से निकले हुए हैं। अगर आप वो देखें कि मेडिकल साइंस की रूह से, तो हम हर इंसान का सेल जो है वो एक ही तरह का सेल है। ठीक है, उसके अंदर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं जो क्योंकि वो डिफरेंट जेनेटिक मुख्तलिफ उसके जो अवामिल होते हैं या तारीखी या जोग्राफियाई हिसाब से आपको नजर आते हैं, उसकी उनकी शक्लें या उनके अतवार, वो जो कि उनके माहौल की वजह से उनकी डिफरेंस उनके हो जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत में या कद काट में। उन चीजों से हटके उन चीजों का जो उन चीजों का जो असर है वो असल वजूहात जो है वो हमारी लोकेशन पे है, हमारी इन्वायरमेंट पे है, हमारी माहौल पे है, फिर हमारे जीन पे है। उनकी वजह से हमें शक्ल सूरत में थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ इंसान नजर आते हैं। लेकिन उनसे हटके अगर आप इनसाइड देखें इंसान का, किसी भी इंसान का, दुनिया के किसी भी खित्ते का इंसान पकड़ लें, किसी भी रंग नस्ल मजहब का पकड़ ले इंसान, उसके खून का रंग एक है, उसका जो है एहसास और जज्बात एक हैं, उसके अंदर जो जितने ऑर्गन्स हैं जिस्म के अंदर वो उतने ही हैं, जो उसकी साख्त, उसकी अंदर की साख्त जिस्म की एक सी है, उसके दिमाग की, उसकी हर तरह की एक है। फिर आप देखें कि जब भी आपको या किसी दुनिया में किसी भी खित्ते में बैठा इंसान है, उसको तकलीफ की शिद्दत में वो भी रोता है, खुशी में हंसता है, एहसास रखता है, जज्बात रखता है, हर चीज एक है। लेकिन हम लोग वो तमाम तर जो सिमिलैरिटीज हैं उनको मुकम्मल तौर पे डिनाई करके, उनको मुकम्मल तौर पे हम इग्नोर करके, हम उन चीजों पे जब तवज्जो देते हैं जिनसे हम इख्तलाफ रखते हैं, जिनमें हम डिफरेंस रखते हैं, जिन चीजों की बिना पे हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं या देखते हैं या करना चाहते हैं, वो है या नहीं वो एक अलग पहलू है। लेकिन हमारी नजर में, महदूद सोच में, तंग नजरी के बाइस जो हमने डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, वो नस्ल परस्ती के जुमरे में आता है। चाहे वो रंग हो, नस्ल हो, जात हो, कबीले हों या अकायद हो, मजाहिब हो, खानदान हो, लास्ट नेम हो जिनको लेके चलते हैं, या आप किसी भी एंगल पे किसी भी तरफ को ले जाएं, इसकी बहुत सी वजूहात और बहुत सी शक्लें हैं।
اب اگر آپ افریقہ کی تاریخ اٹھا لیں تو افریقہ کا خطہ جو بدقسمتی سے وہ اپنی شکل و صورت اور جو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو بظاہر نظر آتا ہے رنگ، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے ٹارگٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ میں آ جائیں تو امریکہ کی نسل پرستی آپ کو اور طرح کی نظر آئے گی۔ انہوں نے غلام کیوں گورے کو کالے کے اوپر، مطلب وہ ایک کالی رنگت کو انہوں نے قابل نفرت بنا کے ان کو سلیوری کی طرف لے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ امریکہ کی میں حالیہ تاریخ کی بات کر رہی ہوں جو کہ ایزی ہے ہر کسی کو سمجھنا۔ اب آپ ادھر آ جائیں، یورپ میں آ جائیں تو آپ کو ہٹلر کی مثال نظر آتی ہے جس نے جوئش کر کتنے ملین مار دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ادھر مطلب یہ اوور آل دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، آپ کو یہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ویسے ہی ملے گی جو نسل پرستی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوچنے والی بات ہے، اور آج بھی موجود ہے بدقسمتی سے، آج بھی ہمارے ہاں، کیونکہ جب تک یہ تنگ نظری موجود ہے ہمارے ذہن میں، جب تک کلیئر نہیں ہوں گے ان چیزوں کو لے کے، ہم سملیرٹیز جو ہیں ان کو فوقیت نہیں دیں گے، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم ان جو اپنی جو پرانی سوچیں ہیں یا روایت پرستی ہے جن میں ہم لوگ ان چیزوں کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے اصل کو بھول کے، تو اب تک ہم ان میں برباد ہوتے رہیں گے، دوسروں کے ساتھ منافرت سے پیش آتے رہیں گے، اور ہم ان تمام جو نسل پرستی کا شکار رہیں گے۔ اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے، کوئی دوسرا نہیں آ کے کرتا۔ اس کے لیے بڑی نارمل سی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتا دی کہ اگر آپ جو آپ کی سملیرٹیز ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کو بتا دیا، اس کے بعد کوئی ڈفرنس رہ نہیں جاتا، باقی ڈفرنسز جو ہے وہ ہمارے خود ساختہ ہیں، سارے سب خود ساختہ، اور اس کے پیچھے انسان کی نفسیات ہے بہت بڑی۔ آپ دیکھیں گے انسان کی نفسیات اتنی بنیادی طور پہ ہی اپنا آپ خود کو پانا چاہتی ہے، خود کو شناخت چاہتی ہے، خود کو آپ اور اپنے پہچان کی طرف ہمیشہ سے انسان جو ہے لالچی رہا ہے، جو کہ جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ناجائز ہے، یہ اس کی ہوس جو ہے اپنی پہچان پانے کی، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے اور یہ جائز ہے، لیکن ہم نے اس کو ناجائز بنا کے جب اس کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح پانے کی کوشش کی، جو گو کہ پرانی تاریخ جو تھی، تاریخ میں ایک طرح کی وہ ضرورت تھی کہ انسان جو ہے اس کو ہم نے اس طرح کے ادوار دیے کہ آپ پیچھے دیکھیں گے تو قبائل چلتے تھے، جنگوں کے دور تھے، مین ٹو مین وار کے دور تھے، اس میں انسان کو ٹرائبس میں رہنا اور ایک اپنی جانوروں کی طرح، جس طرح جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے ٹرائب کی حفاظت کے لیے، اپنے جو ایریے کی حفاظت کے لیے وہ دوسروں سے لڑتے ہیں، سیم وہی مائنڈ سیٹ تھا اس زمانے کے انسان کا۔ اور اس زمانے میں جب بھی وہ اپنی چار دیواری کے اندر کوئی آتا تھا یا کسی طرح کا انہیں خطرہ لاحق ہوتا تھا، اپنی حفاظت کا سمجھ لیں کہ کسی بھی اینگل پہ، تو وہ ایک پھر ٹرائبس کو لے کے، اپنے قبیلوں کو لے کے ہم لوگ بہت زیادہ جو تھے نا حساس تھے تاریخ میں، اور اس میں ہم لوگ کرتے تھے کہ کوئی بھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو برتر دکھانے کے لیے اس میں ہم مختلف چیزیں نکالتے تھے، مطلب ہماری پہچان کے ایک ڈفرینٹ اینگل تھے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا لیں اس میں ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جو آج سینس نہیں میک کرتی، لیکن تھی کیونکہ وہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے، وہ آج بھی موجود ہے، زمین کے بہت سے خطوں کے اوپر آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح جو امریکہ کی تاریخ میں آپ کو الگ چیزیں نظر آئیں گی، ان کی بڑائی، ان کی فوقیت ایک الگ سے تھی کہ وہ اپنی چمڑی کے حساب سے جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور ارفع نسل سمجھتے تھے، انہوں نے اس کی طاقت کے جوش میں بڑی مطلب کیا۔ ایون کہ انڈیا کی تاریخ دیکھ لیں، 16ویں صدی میں تو انہوں نے افریقہ میں جا کے جو جس طرح کی کمپنی قائم کی ہے، اس سے ملتی جلتی ایسٹ انڈیا، وہ بھی جو افریقہ کی کمپنی تھی، وہ بھی آپ کو نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، جو افریقہ میں کمپنی 16ویں صدی میں جا کے لگائی ہے، لیکن جو انڈیا میں آ کے لگائی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، اور بنیادی طور پہ وجہ وہی تھی کہ انڈیا کی نسل کے اوپر حکومت کرنی تھی، جو انہوں نے کی گوروں نے۔ اب وہ بھی ایک نسل پرستی تھی نا کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں ان کے سروں پہ حکومت کرنے، اور اسی طرح جو افریقہ اور ایران ادھر کا خطہ دیکھے وہ مار دھاڑ کرنے کیوں انڈیا کی طرف آتا تھا، جنگیں مارنے کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں وہ مطلب مارنا چاہتے تھے نا، وہ فوقیت، وہ طاقت، وہ نشہ، یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام جو ہے اسی نسل پرستی کا ہے۔ ہم نسل کا لفظ لیتے ہیں چھوٹا معمولی، ہمارے لیے صرف ہے یہ جسے تعصب، ریسزم، اس کا مطلب ہے ریسزم، تعصب،
تعصب کتنی قسم کے ہیں آپ دیکھتے جائیں، ان کا نام لیں آپ کو لمبی لسٹ ملے گی تعصب کی۔ ان میں جو وہ لوگ تھے جب مار دھاڑ ہوتی تھی اس میں بنیادی وجوہات کیا تھی؟ اب اس لونڈیوں کا ذکر کرتے ہیں ہم اکثر کہ وہ کون تھی؟ وہ وہی تھی جو غلام لوگ ہوتے تھے۔ غلامی کیا ہے؟ نسل پرستی۔ غلامی کا ایک لمبا طویل دور چلا ہے، مطلب ابھی تک چل رہا ہے غلام۔ اس میں غلاموں کی بیویاں غلام جو بعد میں بھی چلتے تھے، ان کی اولادیں بھی غلام ہی ہوتی تھی، ان کو وہ عزت نہیں ملتی تھی جو ان کے اوپر رولنگ پارٹی کو ملتی تھی۔ اسی طرح جو ان کی بیویاں، ان کے بچے ہوتے تھے وہ وہی، جس طرح انڈیا اور پاکستان میں آپ چلے جائیں وہ ہاری ہیں، مزارے ہیں، پھر آپ ادھر چلے جائیں ٹرائبس جہاں پہ ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جو سردار اور وڈیرے ہیں، پنجاب میں چلے جائیں تو آپ کو چودھری نظر آئیں گے اور ان کے نیچے ان کے کام کرنے والے مزارے، وہاں پہ سندھ میں چلے جائیں تو آپ کو وہ نظر آئیں گے ڈیفرنٹ، ان کا مطلب انہی ناموں سے وڈیروں کے۔ تو یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ یہ تعصبات کی قسمیں ہیں۔ ان کو ہم لوگوں نے انسان کو جب تقسیم کرتے ہیں، طبقاتی تقسیم میں بانٹ دیتے ہیں، ایک پارٹی کو رولنگ بنا دیتے ہیں، دوسری کو جو ہے اس کے اوپر وہ حاکمیت وہ نیچے سے مطلب غلامی کے لیے بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی جو ڈیفائن کر دیتے ہیں نا ان کی دونوں کے درمیان میں ایک تقسیم کی ایک بڑی دیوار، تو یہ اس کی جو خلیج ہے اسی کو ہم نسل پرستی کہتے ہیں۔ چاہے اس کے اندر وہ خاندان آ جائیں، ذاتیں آ جائیں، اس کے اندر رنگ نسل آ جائے۔ رنگ نسل بھی ہمارے انڈیا میں آ جاتا ہے، جو لائٹ کلر کا آپ دیکھ لیں، میں انڈیا کہہ رہی ہوں، مقصد پاکستان انڈیا سیم ہی خطہ ہے، تمام ہر چیز، ہر سوچ، ہر کانسیپٹ جو ہے وہیں سے آیا ہے۔ تو میں اس لیے ان کو الگ نہیں کرتی سماجی اعتبار سے، ویسے معاشی اعتبار سے ہوگا، سیاست کے اعتبار سے، لیکن سماجی اعتبار سے وہ بالکل ایک ہی ہے میری نظر میں، اور میں اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ لفظ نہیں یوز کر رہی، ہے سیم ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ آپ اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ وہاں سے اب رنگوں میں ہمارے اندر کانسیپٹ کیا ہے۔ عموماً آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکیوں کے لیے کہ ہلکی رنگت کی لڑکی، لائٹ رنگت، یہ کیا ہے؟ مطلب رنگ کو ہم لوگوں نے ایک معمولی سی چیز ہے جو کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ پھر روحانی اعتبار پہ آ جائیں، جو لوگ اپنے عقیدے کے جو سمجھتے ہیں سید زادے ہیں شیعوں میں، وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم مطلب زیادہ اولا اور عرفہ نسل سے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی نسل ہے۔ کون سے ان کو خاص آپ اگر دیکھیں، ایک سید زادے کو یہاں رکھ لیں، ایک آپ دوسرے کو رکھ لیں، کسی بھی دوسرے کو اٹھا کے آپ ان کے جسم کا پوسٹ مارٹم کریں، آپ کو ایک ہی چیزیں ملیں گی۔ سید زادہ کوئی الگ دم لے کے نہیں پیدا ہوتا، یا کوئی سپرم کے اندر الگ سے اس کے اندر 5-6 چیزیں اور الگ سے نہیں ہوتی جو نظر آتی ہیں کہ اوپر اڑتی ہوئی ان کو دنیا کو۔ لیکن کیوں؟ ہماری سوچ جو ہے، ہماری سوچ یہ ہے، تنگ نظری آتی ہمارے ذہن میں کہ ہم انسان کو ڈیفائن کرنے کے، انسان کو پہچاننے کے ہمارے جو طریقے ہیں، ہمارے پیمانے ہیں، وہ اتنے ججمنٹل اور ہم اتنے تنگ نظر قسم کے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک مکمل طور پہ، جس کو ہمیں ہر چیز سے الگ دیکھنا چاہیے تھا، انسان جو مکمل ایک ہی ہے، مطلب ایک اسپیشیز ہے مکمل طور پہ ایک ہی طرح کی، جس طرح آپ کسی بھی جانور کی، کسی بھی دوسرے جاندار کی اسپیشیز لے لیں، اب شیر کی نسل لے لیں، ان میں کیا فرق ہوگا؟ تمام شیر ایک صحیح ہوں گے۔ آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ جو انڈیا کے شیر الگ ہوں گے، ان میں مطلب ہو سکتا ہے ان کی کوئی ان کے اوپر جو جسمانی دھاریاں ہیں ان میں ذرا رنگت کی فرق ہو۔ افریقہ کے شیر کی دھاڑ شاید آپ کو کچھ زیادہ نظر آ جائے، یا امریکہ کے جو شیر ہوں گے ان میں آپ کو رنگت میں تھوڑا سا براؤنش کم ہو ان کی، لیکن ہے اندرونی ساخت اور ان کی جسم، ان کی فطرت، ایوری تھنگ سیم، کیونکہ وہ اسپیشیز ہے، سیم اسپیشیز ہے، سیم اسی طرح انسان ہے۔ انسان بھی ایگزیکٹ یہی ہے، آپ میڈیکلی آپ اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھ لیے، دنیا کے کسی بھی خطے کا انسان ایگزیکٹ سیم ہے، لیکن ہمارے کیونکہ برین جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے، ہماری جو ذہن کے اندر جو تفرقے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ آپ نام لیں، ہم نے ہمیشہ ہر قدم پہ ایک نئی مسجد بنانے پہ، 1.5 انچ کی مسجد بنانے پہ تیار رہتے ہیں کہ جس میں ہم خود کو بانٹ لیتے ہیں دوسرے کو الگ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو جتنی تقسیم کی دیواریں ہیں نا بنائی ہوئی، یہ نسل پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے آپ کسی بھی اینگل پہ لے لیں، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اور اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک تو اس چیز کو مکمل طور پہ کنڈیم کیا جانا بنتا ہے، جس طرح ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے پچھلے چند سال پہلے یہ ایک بلیک لائف میٹر کی ایک مہم چلی تھی،
باقاعدہ احتجاج چلا، ایک کالے کو کے مطلب مارنے پہ امریکہ جب میں اس کی ہوئی تھی موت، بلیک لائف میٹر. میں سمجھتی ہوں کہ ایوری لائف میٹرز. اس کا اب مہم ایکچوئل انسان کا موٹو یہ ہونا چاہیے کہ ایوری لائف میٹرز، صرف بلیک لائف یا وائٹ لائف یا وہ لائف نہیں، کیونکہ یہ ہمارا برین کلینزنگ کی ضرورت ہے ہمیں برین کے یہاں پہ. اور ہمیں ان چیزوں کو آج دنیا میں اگر کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، آپ دیکھیں اگر مجھے یہاں پہ ہارٹ کا پرابلم ہے تو میں دنیا کے کسی بھی خطے سے مطلب کوئی کہیں کا بھی انسان ہے، ہارٹ گردے ہوں، جسم کے آرگن ہوں، ایون کہ دوسرے جانوروں کے آرگن بھی اب انسانوں کو لگ رہے ہیں. اب سوچیں کہ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم بہت سے نئے ایکسپیریمنٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں دوسرے جانورز کے جو جسم کے آرگن ہیں وہ دیے جاتے ہیں انسان کو اس کنڈیشن میں جب اس کی موت سامنے کھڑی ہے. تو ہمیں تو دوسرے جانوروں کو بھی تعصب کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ دیکھیں، ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ جتنی دنیا میں میڈیسن بنتی ہے، جتنی بھی میڈیسن ہے آج تک ان کا جو پہلا ایکسپیریمنٹ ہے وہ کن پہ ہوتا ہے؟ جتنے بھی میڈیسن دنیا میں تجربے ہوئے ہیں ان پہ ہمیشہ بندروں کے اوپر پہلی میڈیسن وہ کوشش کی ان پہ کی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جو جس پہ ہمارے لوگ عموماً یہاں پہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بلا وجہ کے ڈارون کی تھیوری کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن وہ ان کو مذہبی اعتبار سے ہم لوگ اس کو مذاق کے رنگ میں لیتے ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک پہلو ہے بنا تحقیق کیے یا سمجھے. یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں ریسزم میں کہوں گی تعلیمی اعتبار سے یہ بھی اسی چیز میں آتی ہے بات کہ ہم کسی چیز کو بھی بنا سمجھے مکمل جانے ہم ایک دم سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، جبکہ پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد اس کے اوپر آج بھی کھڑی ہے، پوری میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے. بندروں کی انسانی ساخت، ایون کہ بندر کے بچے اور انسان کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے، مطلب ان کی جو نفسیاتی اعتبار سے. اس کے بعد جب برین کی گروتھ ہوتی ہے تو ڈفرنس سمجھ آنے لگتا ہے. اسی طرح بندر کے جسم اور باقی اعتبار سے انسانوں کی جتنی میڈیسن اور دوائیاں پہلے انہی پہ ٹرائی کی جاتی ہیں. تو ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری جو چیزیں آج ہم تک پہنچتی ہیں سیف ہوتی ہیں. کیونکہ وہ جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے سامنے کھڑے ہو کے ان چیزوں کو پہلے اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچتی ہیں. تو ہمیں تو دوسرے جانوروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، یہاں پہ ان کے آرگنز بھی ہمیں لگ رہے ہیں. لیکن وجہ یہ کہ ہم اس نظر سے دیکھیں کہ ہم ایک مخلوق جو کے مطابق جن میں جان ہے، تمام لوگوں میں تمام جاندار اسپیشیز جو ہیں یہ ان کو ایک دیکھنے سے بنا تعصب کے ایک جان ہونے کی حیثیت سے اس کو رسپیکٹ دینے کے ہم نے انسانوں کے اندر ہی ایک تفریق کی دیواریں اتنی قائم کرتے ہیں کہ آپ کتنی کی دیواریں پھلانگیں گے، آپ جتنی بھی پھلانگیں آپ نہیں پھلانگ سکتے. ہم لوگوں نے نہ صرف انسانی انفرادی سطح پہ بلکہ ہم نے بہت جگہوں پہ تو سسٹمیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ ریسزم پایا جاتا ہے، اس کے سسٹم کا حصہ بن گیا ہے. ایک کلچر کا ہی نہیں، صرف ایک کلچر کا تو ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ملکوں کے آئین کا حصے بن گئے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہوں پہ آپ کو انڈیا میں دیکھ لیں جتنی جو اور جابیں ہوتی ہیں وہ کون لوگ کرنے والے ہوتے ہیں. کہ زمانے تک ایک کنسپٹ چلا تھا، یہ جو اچھوت ہوتے ہیں لوگ یا یہ جو ایک مختلف ذات پات کے لوگ ہوتے تھے جن کو چھوٹی ذاتیں کہا جاتا تھا، وہ لوگ ان کاموں کے لیے رکھے جاتے تھے جو بہت آڈ کام ہوتے تھے جو عام انسان نہیں کرنا پسند کرتا تھا. یہ حصہ رہا. پھر عورت کے ساتھ دیکھ لیں کتنا بڑا چلا ہے تفریق، عورت کے ساتھ تو آج تک بھی چل رہی ہے. اسی طرح آپ آگے آ جائیں کہ پاکستان میں دیکھ لیں آج بھی جو کرسچن کمیونٹی ہے، جتنے سکول ہیں پاکستان کے ادارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہی جو انڈیا کی میں نے مثال دی ہے آپ کو جو چھوٹی ذاتوں سے کرواتے تھے، وہ یہاں پہ مسیحی برادری جو ہے خاک روب کا کام جتنے ہمارے زمانے تک وہ جو اس وقت تو لیٹرین یا واش روم نہیں ہوتے تھے تو وہ جو پخانہ اٹھا کے ٹوکریوں میں لے کے جا کے باہر پھینکنا وہ تمام مسیحی برادری کرتی تھی. تو یہ سسٹم کا حصہ ہے. اسے کہتے ہیں سسٹمیٹکلی آپ نے جو ریسزم جو ہے جو نسل پرستی ہے یہ آپ کے سسٹم میں کا ایک ایسا حصہ بنی ہوئی ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے. آج بھی جو گٹر صاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟
کرسچن کمیونٹی کتنے ہر سال کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں جو ورکرز ہیں وہ صرف اس گندی گیسوں سے مر جاتے ہیں جو نیچے اترتے ہیں گٹر کھولنے کے لیے بلاکیج کو، اور وہ اس گیس سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں. پھر آپ ہندو کمیونٹیز کو آ جائیں، ہندو کمیونٹیز کے اوپر کیوں یہ جو اسلامی مافیا چھایا ہوا ہے، کیوں ان کو اٹھا اٹھا کے ان کی بچیوں کو جو ہے زبردستی جو ہے اسلام ان کے اوپر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، کم سن بچیوں کو جو ہے اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ ہم اسلام جو ان کے نہ مردوں کو اسلام سمجھ نہیں آتا نہ بھائیوں باپوں کو، لیکن بچیوں کو اٹھا کے جو ہے وہ فورس کنورژن کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور پارٹی ہے، یہ ریسی نسل پرستی ہے. پھر آپ ادھر آ جائیں، یہ جو آئین ہے احمدیوں کے لیے بنا وہ تو ایک آئین کا حصہ بن گیا نا، یہ تو کانسیپٹ تھے، ایک آئین کا حصہ بنا دیتے ہیں. آپ ایک اقلیت کو آپ اقلیت قرار دینے کے لیے آپ نے اس سسٹم کا حصہ بنا دیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی حدود سے بہت اوپر بات ہے. یہ آپ نے سسٹمیٹکلی جو ہے ریسزم کو پروف کر دیا ہے کہ آپ جو ہو تعصب اور نسل پرستی کی آخری انتہا پہ ہو. کیونکہ کوئی بھی جو ملک یا کوئی بھی جو ہوتا ہے ریاست ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ بنا مذہب کے ہر شہری کے دین ایمان سے بالکل الگ تھلگ وہ تمام شہری اس کے لیے برابر ہوتے ہیں. جب آپ ایک جھنڈے کے اندر سفید رنگ الگ کر دیتے ہو اور گرین الگ، کیونکہ گرین اکثریت ہے سفید کی کیوں بنے؟ آپ یہ سوچیں، سمپل سی بات ہے، کیوں آپ کو پیش آتا ہے سفید رنگ؟ گو کہ سفید رنگ جو ہے وہ اقلیت کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن آپ کو اقلیت کہنا ہی کیوں پڑتا ہے؟ آپ یہ سوچیں سوال. صرف اس لیے کہ ہم اس اقلیت کو ایز اے شہری نہیں دیکھتے، ایز اے انسان اپنے برابر کا نہیں دیکھتے. ہم اکثریت کی اینک لگا کے اس کو اپنے سے کم تر دیکھتے ہیں، تو ہم یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو حقوق دے رہے ہیں، جبکہ ہم تو نہیں دے رہے. وہ تو ہمارے جتنے حقوق کا کہ حامل ہے، وہ آلریڈی ان کے وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں یا کسی بھی اکثریت کے کسی بھی بندے کے ہیں. کس اکثریت کو کیا مطلب ضرورت پیش آئی کہ ان کو حقوق دے؟ ان کو کس نے یہ حق دیا؟ لیکن وہ حق لے رہے ہیں نا. آپ اب انہی کو دیکھ لیں جو کمزور پارٹیاں ہیں، اگر انہی کو آپ حاوی کر لیں. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا بنیادی طور پہ صرف اقلیت اکثریت کا نہیں ہے، یہ برے صغیر پاک و ہند کی اس دھرتی کا مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ اقلیت ہو اکثریت ہو چھوٹا طبقہ ہو بڑا ہو، یہ تمام طبقات ایک ہی سطح پہ کھڑے ہیں ذہنی اعتبار سے. کیونکہ ان کے اندر ان کو پتا ہے جس کے ہاتھ میں بھی طاقت آئی اس نے اسی کا روپ دھار لینا ہے. یہ اپنی کھال کے اندر سے وہی بھیڑیا نکلے گا، کیونکہ انسانیت نہیں ہے. آپ انسانی اعتبار سے دیکھیں کہ نفسیات انسان کی جو ہے، آپ ایک طویل عرصے تک جب کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا تو وہ نفسیاتی طور پہ وہ ظالم کا ہم نوا بن جاتا ہے. مظلوم بھی اس کے اندر بھی وہی نفسیات کریٹ ہو جاتی ہے جو ظالم والی ہوتی ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے جب اس کو طاقت ملتی ہے وہ بھی وہی روپ اختیار کر لیتا ہے کہ جو ظالم کا ہے. کیونکہ وہ جس پروسیس کا حصہ بن کے جس سسٹم سے گزر کے وہ وہاں تک پیس کے نکلا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر بھیڑیا جاگ جاتا ہے. تو یہ بھیڑیے جگانے والا سسٹم ہے ہمارا، جو ہمیں ہر چھوٹے کو، جس طرح آپ ہر جو ہوتا ہے نا مگرمچھ جو ہے چھوٹی مچھلی کو کھا رہا ہے، تو یہ کسی بھی اعتبار پہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ رنگ. اب میں اپنی مثال دیتی ہوں. ہم ربوہ میں پالے بڑے تھے. اب آپ دیکھیں کہ میرا ایکسپیرینس کسی کو بھی ہوگا، پاکستان کے کسی بھی اس سکول میں چلے جائیں جہاں پہ اس طرح کا وہ مطلب ایسا سینیریو ہو، آپ اس کو وہاں پہ لاگو کر سکتے ہیں. میرا یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی میں مثال دے رہے لگی ہوں کہ جو بڑی عجیب و غریب ہو دنیا میں کہیں نہ ہو، نہیں، میں کہتی ہوں ہر دوسری جگہ پہ آپ کو یہ مثال ملے گی. اب کیونکہ مرزا خاندان کا وہاں پہ تھا ہولڈ، جماعت ربوہ میں ریاست کے اندر ایک ریاست کا تصور ہے. اب ریاست کے اندر ایک ریاست کیوں ان کو ضرورت پیش آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ان کو پتا تھا کہ مطلب ان کا کام تھا، انہوں نے اپنی ریاست بنانی ہے. کوئی بھی ریاست کیوں بنانی پڑتی ہے؟ آپ کیوں نہیں کھلے سمندر میں رہ کے ساتھ رہ سکتے باقی سب کے ساتھ؟ جس طرح ایک پورا سمندر ہے نا، پورا ملک جو ہے سمندر کے مترادف، آپ باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں تیر سکتے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنا کنواں الگ سے کھودنا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ اپنی طاقت چاہتے ہیں. کنسپٹ یہی ہے کہ آپ کو اپنی طاقت بلڈ کرنی ہے.
طاقت کس طرح بلڈ کرنی ہے؟ اپنی اپنی چار دیواری کے اندر آپ نے اپنا سسٹم کریٹ کرنا ہے، اپنی طاقت بنانی ہے، اس لیے کہ وی آر دا بیسٹ. سمپل وہی کانسیپٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے، اب میں یہاں پہ شور مچاتی رہوں نا یہاں پہ کہ اب دیکھیں ہمارے وہاں پہ مرزا خاندان کا ہولڈ تھا اور میرے ساتھ لڑکیاں پڑھتی تھی جو خاندان کی تھیں. اب ان کے ساتھ جو اس قسم کا سلوک ہوتا تھا، گو کے کرنے والے وہی لوگ تھے جو عقیدت مند تھے. وہ ان کو اوپر کی مخلوق سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ان کے اندر کون سا جسم کے اندر خاص دل دو تھوڑا کرے گا، یا دماغ چار لگے ہیں، یا کوئی الگ ایکسٹرا دم لگی ہے جو ہماری نہیں لگی، یا سر کے بھیجے کے اندر ان کو کوئی اور ایکسٹرا چیز مل گئی ہے. پتہ نہیں واللہ عالم کے ان کے دماغ میں کیا چیز تھی ان کو لے کے کہ ان لوگوں کو الگ سے جو ہے پروٹوکول ملتا تھا. ان بچیوں کو جو ہماری ہی ہم عمر تھی، کہاں سے؟ پیدائشی سے، اس عمر کے اس حصے سے جس عمر میں ہمیں بھی شعور نہیں تھا. لیکن ہم نے ایک بڑے پیمانے پہ وہ دیکھا کہ ایک طرف مرزا خاندان کی بچیوں کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ان کا جو پروٹوکول یہ الگ ہوتا تھا جیسے وہ زمین سے اوپر کوئی خلائی مخلوق ہے. دوسری طرف اسی سکول کے اندر آپ نے خاکروب، میں نے کئی دفعہ لکھا ہے اس پہ بھی کہ خاکروب جو کام کرنے والی بزرگ خواتین ہوتی تھیں جو مسیحی برادری کی ہوتی تھی، اس زمانے میں لیٹرینیں اسکول کے احاطے سے الگ دور سیمنٹ کی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں سے پخانا بچوں کا اٹھا کے لے کے جانا، سر پہ ٹوکریوں میں رکھ کے باہر پھینکنا. اور وہ بزرگ خواتین ہوتی تھی، بیچاروں سے گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا تھا، پکڑ پکڑ کے کمر پکڑ کے کراتی ہوئی انہوں نے اٹھا کے لے کے جانا. لیکن وہاں پہ ٹیچرز کا ان کے ساتھ رویہ، اسٹوڈنٹس کا ان کے ساتھ رویہ، دیکھا دیکھی سب کا ان بزرگ جو مسیحی برادری کی جو خاکروب ہوتی تھی خواتین ان کے ساتھ رویے، یا چوکیدار جو کھڑے ہیں وہ بھی وہی ہوتے تھے مسیحی برادری کے، ان کے ساتھ رویے انتہائی منافرانہ ہوتے تھے. آپ کو سامنے نظر آتا تھا کہ ایک بگ ڈفرنس ان کے ساتھ، ایک لہجے میں ایک جو تحقیر ہوتی تھی، ایک تو اپنے آپ کو مطلب بڑا یہ جو کہاں سے آتی ہیں یہ جو یہ چیزیں ہیں ہمارے لہجوں میں، ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے؟ کیونکہ ہمارے دماغ جو ہمارے بھیجے میں بچپن سے یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اگر میں یہ اپنے گھر والوں کو، میں نے اپنے گھر میں یہ پریکٹس دیکھی ہے ربوہ میں رہتے ہوئے کہ ہمارے گھروں میں جب آتے تھے کام کرنے والی، ہم نے کس طرح ان کے پانی کے گلاس جو ہے ان پہ مارک لگے ہوئے، جو پانی کے گلاس سارا سال باہر صحن میں پڑے ہوتے تھے لیٹرین کے پاس، ان کو اٹھا کے پانی ان میں ڈال کے دیے جاتے تھے مسیحی برادری کے مسیحیوں کو. دیکھیں یہ جو چیزیں ہمیں گھروں میں پریکٹس ہوتی ہے. میں بھی یہی دماغ لے کے آئی تھی، جب یہاں پہ آئی تھی نا میرا وہی دماغ تھا کیونکہ میری پریکٹس تھی، مجھے وہیں پہ میں پلی بڑی تھی اسی ماحول میں جہاں میرے سامنے کرسچن کمیونٹی جو تھی وہ میرے لیے بہت میرے سے کمتر تھی. کرسچن کیا، ہندو میرے لیے، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ ہندو بھئی وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندوؤں سے بدتر ہی کوئی نہیں، وہ تو مشرک ہیں. سکھ کون ہے؟ سکھوں کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ اور تھے. مطلب اب دنیا کی کسی بھی، اب شیعوں کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ تھے بھئی وہ تو مطلب کیسی باتیں کرتے ہیں، مطلب ان کے بارے میں جو بھی میں باتیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا مقصد یہاں پہ مذہبی جنگ چھیڑنا نہیں ہے. آپ سنیوں کو پکڑ لیں، شیعوں کو پکڑ لیں، آپ مطلب باقی بھائی کوئی مذہب آغا خانیوں کو پکڑ لیں، مطلب ہر فرقے سے الگ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان سے ہٹ کے آپ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی میرے ذہن میں وہی چیزیں تھیں جو کسی بھی دوسرے انسان کے میرے لیے ہوں گی. اور یہ تمام پریکٹس مجھے گھر کے ماحول سے ملتی تھی، مجھے وہاں جہاں معاشرے میں رہ رہی تھی، جس انوائرمنٹ میں رہ رہی تھی، وہاں سے میرے دماغ میں، میرے ذہن میں، میری تربیت میں باقاعدہ انجیکٹ کی جا رہی تھی. آپ جب انہی چیزوں میں گزر رہے ہیں اسی سرکل میں کہ آپ خود کو اوپر اٹھاتے ہیں دوسرے کو نیچے جھکانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ obviously آپ اسی ماحول کا حصہ ہے، اسی سرکل کا، آپ بھی وہی کرتے ہیں. میرے لیے میری ذات بڑی اہم تھی. کیوں؟ پتا نہیں، مجھے نہیں پتا میری ذات میں کون سا ایسے ہیرے جڑے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ ہم لوگ پتا نہیں کیا چیز ہے. ایون کہ آپ سوچیں کہ ذاتوں کے بارے میں نے شادیوں میں اتنے رولے دیکھے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیوں، یہ تو احمدیوں کے اندر ہی فلاں ذاتیں، وہ تو کمیار ہیں، وہ تو موچی ہیں، وہ تو درزی ہیں. ان چیزوں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو سے کہتے ہیں نا تفریق، نفرت، اور کہا کیا جاتا تھا کہ تیلی ہیں، فلاں تو تیلی ہیں. آپ سوچیں یہ کام ہے، لوگوں کے روزگار ہیں. جب آپ نسلوں کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، ان کو ہم لوگوں نے خاندانوں کے ساتھ جوڑ کے نفرتوں کا جو ہے وہ ایک مینار کریٹ کیے تفریق کے.
کوئی ہمارے اندر سے کوئی انسان کا بچہ نہیں آیا کبھی آج تک جس نے ان چیزوں کو منع کیا ہو. آپ بھلے کہتے رہے کہ بھئی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں، گورے کو کالے پہ، لیکن کیا گورے کالے کو فوقیت دینے والوں نے کیا اپنی بیٹیوں کے رشتے کالوں سے کیے؟ اگر ایک دو کالوں سے کر دیے ہوتے تو آپ کو آج عملی سطح پہ وہ چیزیں نظر آ جاتی کہ یہ کالے کو واقعی ہی گورے پہ فوقیت نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں کی نہیں جاتی یہ چیزیں، بلکہ ہمارے یہاں جب آتے ہیں، ربوہ میں آتے تھے ہمارے پاس، جامعہ میں افریقہ سے کچھ لے کے کالوں کو آتے تھے، ان کو لوگ نگرو کہتے تھے. اس زمانے میں نگرو، وہاں پہ لفظ ہی نگرو ہے. اور آپ کو پتا یہاں ویسٹ میں آ جائیں آپ یہ والا لفظ بولیں گے تو یہ گالی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے. کسی کو کہنا آپ کیوں کسی کو سکن بیس پہ یہ بات کریں. تو یہ جو چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں نا، یہ جو ہم لوگوں نے جو مینار کھڑے کیے ہوئے نفرتوں کے، وہ ہمارے خطے میں اس قدر ہیں کہ آپ نام لیں، میں کہتی ہوں ہر اینٹ کے نیچے سے آپ کو تعصب کا ایک مینار نکلے گا. ہمیں موقع چاہیے دوسرے سے نفرت کرنے کا، ہمیں موقع چاہیے دوسرے سے تفریق کرنے کا. جبکہ جب ہمیں جس موقع پہ ہم پڑے ہوتے ہیں نا بستر پہ جا کے ہسپتال میں، اور ہمیں سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اور ہمیں ڈاکٹر کی رپورٹ آتی ہے کہ یہ تمہارا ہارٹ فیلئر ہے، یا تمہارے گردہ ایک نہیں ہے، یا تمہارے لیور کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، تو آپ یقین مانیں سامنے ہمارے سور بھی کھڑا ہوگا، ہم اس کا بھی لگا لیں گے. اس وقت ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کون انسان کس کا ریس، کس کی ریس، کس کی ذات کس کا کیا تھا. لیکن جب آتی ہے بات ہوش و حواس میں انسان کو عزت دینے کی، تو ہمارے سامنے اتنی ہڈل ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہوتے کسی کو ایز اے انسان عزت دینے کے لیے. یہ جو جب تک یہ انٹرنیٹ نہیں آیا اس سے پہلے تک ہمارے معاشروں میں یہ جو نفرتیں تھیں ابھی بھی ہیں موجود، لیکن اب کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے نے ایک پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، اور اس نے بہت زیادہ جو چیزیں ہیں نا اندر سے جو گھٹن کو ریلیز کیا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے پریشر کوکر کی طرح اندر ہی اندر ابل رہے تھے، اب جو ہے یہ ان کے کھل کے سامنے آئے ہیں، چیزیں بھاپ نکل رہی ہے. اب ہمیں نظر آ رہی ہے سٹیم کہ یہ کہاں کہاں سے کیا سی بھاپ نکل رہی ہے. اس لیے ہم بات کرنے پہ آتے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، دنیا کیسے جو سما رہی ہے ایک جگہ پہ. ہمیں یہ چیزیں اور ہم تو جانوروں کے ساتھ بھی اب ہمارے ساتھ وہ تعلق بن گیا کہ ہم، ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے رنگ نسل یہ وہ ذاتوں پہ آتے تھے، جانوروں کے ساتھ تو ہم زبانیں بھی ہمارے یہاں لسانی تعصبات بہت ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ پاکستان میں گئی تقریباً 7-8 سال پہلے، تو بہت سے میرے دوست احباب، کیونکہ پہلے میں بہت سے کام آلریڈی سندھ اور پنجاب کی طرف چل رہے تھے، بلوچستان کی طرف، تو میرے بہت سے دوست احباب جاننے والے تھے جو سندھ کی طرف سے، جن کو میں پہلے کبھی ملی نہیں تھی، لیکن انٹرنیٹ کی دنیا کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے، کاموں سے انوالومنٹ تھی ان لوگوں کے ساتھ. تو بہت سے میرے کچھ سندھی دوست تھے جو جانتے تھے، ان کو جب پتا لگا کہ یہ پنجاب میں، یہ فیصل آباد میں کانفرنس کر رہی ہوں، تو وہ مجھے آئے ملنے کے لیے. وہ سندھی نیشنلسٹ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میم ملنا چاہتے ہیں ہم، اس بہانے کانفرنس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جائے. اب میرے علم میں نہیں تھا کہ وہاں تو سندھی اور پنجابی کا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے تو اپنے حساب سے کہہ دیا ان کو، کیونکہ میری وجہ سے کانفرنس ہو رہی تھی، مجھ سے انہوں نے پوچھا. میں نے، اب میرے علم میں نہیں تھا، یہ تو بڑا لمبا ڈرامہ ہوگا. وہاں پہ تو مجھے یقین مانے، میں نے جو 2 دن گزارے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ہر پل پل پہ جس طرح نا میں برج بنی ہوئی ہوں، کیونکہ وہ ان کی ہر بات سے پنجابی، سندھیوں کی بات سے پنجابی بے حد احساس ہو رہے تھے، پنجابیوں کی بات سے سندھی. اب وہ ذرا سی، اور مجھے ہر لمحے یہ لگ رہا تھا کہ ان کی ابھی بیچ درمیان میں کچھ ہو نہ جائے جھڑپ، اور میں درمیان میں بار بار ان کی باتوں میں برج بن کے میرا یہی تھا اس وقت پورا فوکس کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی آپس میں کچھ ایسا نہ ہو، ماحول صحیح رہے. تو یہ اس وقت مجھے بے حد احساس ہوا اس چیز کا کہ ہمارے ہاں تو مطلب آپ سوچیں کہ سمجھدار لوگ، تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر تنگ نظری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے سیاست کے موضوع پہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس پہ ہی ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. ہم معاشی سطح پہ، ہم معاملات سماجی سطح پہ، ہم اپنے مطلب کسی بھی اعتبار سے، لسانی سندھی ہے، پھر پنجابیوں پہ اردو سپیکنگ،
آپ سوچیں اردو اسپیکنگ، اب یہ بھی ایک تعصب کی، وہ پنجابی اسپیکنگ ہے، بڑی عجیب باتیں. میں یقین مانے، میں کیونکہ ایک زمانے سے یہاں رہ کے گئی تھی، بہت حد تک میرے ذہن سے وہ غلاظتیں نکل چکی ہوئی تھی. میرے لیے وہ فضا، یقین مانے، میرے لیے انتہائی زہریلی فضا مجھے محسوس ہوئی تھی کہ میرے لیے اتنا مشکل تھا وہاں میں ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہو رہا تھا. گو کہ میں نے کیا، لیکن مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم ابھی کتنا ہمارے اندر کام کی ضرورت ہے، انسان بننے کی ضرورت ہے، کتنا انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو موقع چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کا. یہاں پہ آپ آ جائیں کہ جہاں پہ ہم لسانی تعصبات میں پڑ جاتے ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، مطلب ہم ان زبانوں پہ ایک تعصب کا بڑا ایک مینار کھڑا کرتے ہیں. وہاں پہ آپ سوچیں، جانوروں کے ساتھ تو ہم بے زبان ہیں، بے زبان جانور ہیں نا. دنیا جتنی جانداروں کی باقی اسپیشیز ہے انسان کے علاوہ، ان میں تو کوئی زبان نہیں ہے، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان میں بے زبانی کا بھی ایک پل ہے. کیا ہے وہ؟ بے لوث احساس کا تعلق ہے. وہ ایک جانور کو آپ ایک پیٹ رکھ کے دیکھ لیں، آپ اس سے بات نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کی احساس کی زبان سمجھ رہا ہوتا ہے. کس طرح؟ کبھی سوچیں اس بات پہ. ہمارا اور اس کا کوئی ایسا خاندان کا بھی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ذات پات کا لینا دینا ہے، نہ رنگ نسل کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن آپ اگر جاندار آپ کے پاس ہے، جانور کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ آپ سے وفا نبھائے گا ایسا کہ ایسا کوئی انسان بھی نہیں وفا نبھا سکے گا. کس طرح؟ بنا زبان کے، بنا کسی رنگ نسل کے، بنا کسی عقیدے کے، بنا کسی مذہب کے. کیسے کوئی جانور جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایسے. اب تو شیروں کو، مگر مچھوں کو بھی سدھار دیا جاتا ہے، ان کو بھی پیٹ رکھا جاتا ہے. چیتوں کو، ان درندوں کو جن کے ساتھ انسان پہلے، جو ہمارے لیے درندگی کی ایک صف میں کھڑے ہم سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کبھی انسان کی بن ہی نہیں سکتی، اب تو آپ کو شیروں کے نظر آ جاتے ہیں. بچے پالتے ہیں لوگ اور ان کو شیر بھی مطلب اپنے گھر میں ایسے رکھتے ہیں پیٹ کی طرح. کیسے؟ یہ وہ تعلق ہے جو احساس کا، اس کے لیے زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہاں انسان اور جانور کے رشتے نے تعصبات کی تمام تر جو ہے دیواریں ختم کر دی ہیں. اگر اب آپ احساس کے تعلق کو آپ مکمل بے لوث ہو کے دیکھیں تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ یہ ہے اصل تعلق. اور کہاں انسان نے انسان کے ساتھ تعصب کے اتنے مینار کھڑے کیے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں بھی ان پہ کھڑی ہیں، نفرتیں بھی ان پہ کھڑی ہیں، تعصبات بھی کھڑے ہیں. بھئی ہم ایک دوسرے سے رشتہ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کے جو عقیدے ہل جاتے ہیں کسی مشرک سے بات کر کے، کسی ملحد سے بات کر کے. کسی کو خدا پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو عقیدہ آپ کا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، آپ کے خدا کو جو ہے نا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. کسی لا دین کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا جو خود پورا دین ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. اگر جو ہے وہ دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کی بات سے انحراف کر رہا ہے تو یہ کیا ڈرامے ہیں ہمارے، یہ ذہن ہے ہمارے. اور کہاں ایک جانور کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جانور کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ریس نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے رنگ اور وہ نہیں ہے. اس لیے وہ بے لوث ہو کے آپ سے بات کرتا ہے. اس کے درمیان میں یہ تفریق کی دیواریں نہیں ہیں، وہ آپ کے احساس کو سمجھ لیتا ہے. جس دن انسان نے بھی اپنے اندر سے یہ تمام دیواریں ایک ایک کر کے گرا دیں تو یقین مانیں آپ، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ہماری اور آپس میں انسانوں کا تعلق بھی ایسا ہی ہوگا جیسا جانور کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وفا کا تعلق، پیار کا اور بے لوث. جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں نے ابھی تک اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ جو اگر ذہن میں سوال ہے آپ کیجئے، تاکہ بات جو ہے وہ سوال سے زیادہ جو ہے وہ چیز باؤنڈرائز ہو جاتی ہے اور پراپرلی اس کو کنوے ہو جاتا ہے میسج. ابھی تو میں صرف اس کو ڈیفائن ہی کر سکی ہوں، تو آگے سے آپ پوچھ لیں تاکہ میں پراپر اس کو جواب دے سکوں. میم بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے جو بھی جانکاری پرووائڈ کی. میرا صرف ایک سوال ہے آج کے لیے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ کر لیں گے. نسل پرستی کی ریگارڈنگ بات چیت چل رہی ہے، بیکاز یو آر آلسو مسلم اینڈ می آلسو آر مسلم، تو ہم اسی پہ بات کر لیں. جانکاری یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس کے بعد ٹوٹلی اناؤنسمنٹ یہ کر دیا گیا کہ اب ابراہیم صاحب کی نسلوں میں ہی نبی آئیں گے.
اور پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے میں بھی یہی ملا ہے. اور پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ یہ بتایا گیا کیونکہ ان کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہوئی اور یہ بھی کہا کہ مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں، تو وہاں پہ نبوت کو ختم کر دیا گیا اکارڈنگ ٹو دا اسٹڈی آف غیر مسلمس. تو کیا یہ نسل پرستی ہی سیدھی سیدھی کہی جائے گی کہ جب تک نسل چلتی رہی تو نبی آتے رہے، اور اگر ان کے نرینہ اولاد سے مانا جاتا ہے مسلمس میں یا ادھکتر لوگوں میں کہ بس نسل ختم ہو گئی جی اور نسل ختم ہو گئی. پلس کیونکہ آپ بھی پیدائشی احمدی ہیں افاق میں ماشاءاللہ، یہ تو اوپن بات ہے، تو آپ لوگوں کے یہاں بھی مرزا صاحب کا جو کانسیپٹ ہے، تو مرزا صاحب نے بھی اگر چلا کھینچا تھا 40 دن کا اور اس میں الہام و وحی دیکھنے کی کوشش کی یا خدا سے دعائیں کی، تو انہوں نے بھی جو بھی الہامات حاصل ہوئے مصلح موت کے ریگارڈنگ وہ ٹوٹلی ہولی شولی اپنی اولاد کے ریگارڈنگ ہی، چاہے وہ انہوں نے محمدی بیگم کے بطن سے دیکھا ہو کہ بھائی ان سے ہو سکتا ہے، ان سے ہو سکتا ہے، الٹیمیٹلی کل ملا کے بات یہی تھی کہ ان کی اپنی اولاد میں ہوگا. پریکٹیکلی یہی دیکھا بھی جا رہا ہے کہ 5 خلیفہ لوگ ہو چکے ہیں، پہلے تو چلو ہم تو کیئر ٹیکر کہتے ہیں ان کو، تو انہی کی نسل میں یہ چلے آ رہے ہیں. کیا یہ بھی نسل پرستی ہے؟ آج کے لیے 2 سوال پلیز بتا دیں اینڈ دین وی کین کنکلوڈ فار ٹوڈے. تھینک یو. جی جی بالکل، آف کورس یہ سبھی نسل پرستی، یہ تمام وہی ہیں. نسل پرستی کا دور چلا ہی، آپ دیکھ لیں یہ تمام ادوار کون سے تھے. وہ دور تو بالکل ہی انسان کے، اب وہاں اس زمانے میں تو خاندان وارث اور یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتے تھے نا. اب دیکھیں نرینہ اولاد بہت اہمیت رکھتی تھی. آج تک کی صدی میں دیکھ لیں لوگوں ہمارے مطلب انڈو پاک میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی پیٹ میں دیکھ کے کوکھوں میں ہی مروا دیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ لڑکے چاہیے تھے. اب یہ تمام آج کے دور تک یہ چیزیں چل رہی ہیں. سوچیں وہ دور کتنے کٹر ہوں گے، وہ کس قدر جہالت بھرے دور ہوں گے نرینہ اولادوں کے لیے. اور وہاں پہ نسلوں کا چلنا بہت بڑی بات تھی. اور یہ نبوت جسے آپ کہتے ہیں، دیکھیں آپ میں جو ہوں بندہ، سیدھی بات ہے کہ میں مذہب کا بندہ نہیں ہوں. مذہبی اعتبار سے مجھ سے پوچھیں گے تو بہت سوں کی جو ہے نا وہ دموں پہ پاؤں بھی آئیں گے، کیونکہ میں تو کسی مذہب پہ جب آتی ہے بات علم کی تحقیق کی اور جو نفسیات کا میں طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے، میں تو انسانی جو فطرت کے حوالے سے جب بات کرتی ہوں تو میرے لیے کوئی بھی دوسری چیز اس کی فطرت سے بڑی نہیں ہے. اور میں اس کے سامنے میرے لیے کوئی بھی کسی بھی وجود، اور میں سمجھتی ہوں کہ نفسیاتی اعتبار سے نبوت جو ہے وہ کا مطلب کیا ہے بڑی اچھی طرح پتا ہے مجھے. الہام کدھر کھڑے ہیں، دماغ کی کون سی سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو آپ کو الہام کرتی ہے. میں خود بھی الہام، اگر میں اس سٹیٹ میں چلی جاؤں نا، اس سٹیٹ آف مائنڈ میں، تو مجھ پہ بھی الہام ہو سکتا ہے. میں بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دعویٰ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج بھی کر رہے ہیں لوگ، کرنے تو دیجیے ان کو، کیونکہ وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. لیکن کیوں نہیں لوگ کرتے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں نبوت ختم کر کے. اگر ڈنڈے نہ اٹھائے ہوں تو آپ سوچیں بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے دعوے کرنے کے لیے. دعویٰ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو وہ سٹیٹ آف مائنڈ میں پہنچا دیا ہے. یہ جو الہامی سٹیٹ ہے نا مائنڈ کی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ کا تربیت، آپ کا ماحول اور برین کی فریکوینسی کی ضرورت ہے. آپ کے برین کو وہاں پہ، آپ کے نیورو سسٹم کو وہاں پہ فریکوینسی اس کی اتنی اس پہ پریشر چاہیے کہ آپ کو جو آپ کے تار اوپر جڑ جائیں گے. کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تحقیق شدہ چیزیں ہیں. آپ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ جو مذہبی طبقہ فکر ہے ان کے بہت سے جذبات مجروح ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو اس لیے میں عموماً ایسی بات جو علمی بات ہے میں وہیں پہ کرتی ہوں جو موضوع جہاں سمجھا جائے ان چیزوں کو. مقصد تو ہے دلیل کی بات دلیل سے ہوتی ہے، کوئی یہ گالی گلوچ میں آنا میرا مقصد نہیں ہوتا، نہ میں ایسی انوائرمنٹ مجھے پسند ہے کیونکہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. اب اسی بات کو اگر آپ لے کے دیکھ لیں کہ مطلب ڈاکٹر پروسیجر کی ایک بڑی تحقیق شدہ یہ چیز ہے کہ اس نے ایسا گاڈس ہیلمٹ کے نام سے اس نے باقاعدہ ہیلمٹ بنایا اور اس پہ نیورو سائنٹسٹ ہے وہ، اور اس نے وہ چیز تحقیق کر دی کہ یہ اس ہیلمٹ میں آپ کے برین کی اس وہاں پہ فریکوینسی سے اس کو پریشرائز کرتے ہیں آپ کے برین نیورو سسٹم کو، کہ آپ کا وہاں سے جو میسج آپ کو، جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کو خدا سے الہام ہوتے ہیں، جو جس کا پریشر بنتا ہے، جس بھی مذہب یا عقیدے کے ہیں، جس بھی اسٹرانگ، جس کے لیے جس بلیف کے ساتھ آپ کا اسٹرانگلی کمیٹڈ ہے، آپ کو وہاں سے آپ کے الہامی تار جڑ جاتے ہیں. یہ ڈن ہے، تحقیق شدہ چیز ہے یہ.
تھیوری موجود ہے یہ، اور یہ مطلب میڈیکل سائنس کی تھیوری کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں، آپ کی برین سائنس کی. تو ہم آپ کا بات کر رہے ہیں کہ اب پچھلے لوگ وہی نہیں تھے؟ یہ جو باتیں، اب وہ جتنے پچھلے معجزات آج کیوں نہیں ہو رہے؟ اب پچھلے معجزے جو ہو گئے کیونکہ آج کیمرہ آ گیا، آج چیزیں نظر آنے لگ گئی. آج بھی جیمز ویب آ گئی ہے نا، اب تو کوئی خلائی گھوڑے نہیں آنے لگے. اب آپ کو گھوڑا اڑا کے دکھائیں ذرا، کیوں؟ اب لوگ نہیں رہے نیک، یا نبوت تو نہیں اتر رہی ہے، اللہ میاں کا کوئی رجحان نہیں رہا اب لوگوں کی طرف. یہ ڈرامے پہلے ہی کیوں ہوئے تھے؟ بڑے معاملات بہت سارے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اور یہ تمام جو نسل اس زمانے کے لوگ تھے وہ نسل در نسل ہی آ رہے تھے کہ وہ اپنی نسلوں کو آگے چلانے کے لیے ان کو، کیونکہ یہ ایک کاروبار تھے. سمپل بات یہ ہے، کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں لانا، اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. کہ آپ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے، اب میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، میں جس ماحول میں پیدا ہوئی، جس پرورش پائی، سب کو پتا ہے کہ میں احمدی گھرانے میں، احمدی ماحول میں، ربوہ جیسے پرورش، ٹھیک ہے. لیکن کیوں میرا دماغ وہاں سے بدل ہوا؟ ظاہر ہے کہ جس لمحے جس جگہ پہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ جگہ نہیں ہے بھائی، میرا برین یہاں پہ نہیں چل سکتا، یا میرا برین ان چیزوں کے لیے نہیں بنا، مجھے آٹومیٹکلی اپنا آپ مس فٹ فیل ہوتا ہے وہاں پہ کہ میں اس جگہ کے لیے بنی نہیں ہوں. تو اس کے لیے مجھے کسی کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کسی کے فتوے کی ضرورت ہے. یہ میری سمجھ ہے کہ مجھے ایز لانگ کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں یہاں کے لیے نہیں بنی، تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے اٹھا لیا. اب بھلے آپ کہتے پھریں جو مرضی کوئی کہتا پھرے، جب مجھے کسی نے احمدی گھرانے میں پیدا کیا تھا تو کیا مجھ سے پوچھ کے کیا تھا؟ کہیں پہ پیدا ہونے پہ کیا کسی کا اختیار ہے؟ لیکن جب مجھے سمجھ آئی میں الگ ہو گئی. لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو اس لیے مجھے ہوئی کہ میرا شعور ہوا. لیکن جن لوگوں کو آپ باندھ دیتے ہیں، جن کے آگے کاروبار چلنے لگتے ہیں ایک جگہ پہ، اب میں نے یہاں سے ہٹ گئی اس جگہ سے، میرا معاملہ تھا کہ یہ میں تک اپنے تک رکھوں. اب یہاں پہ وہ بھی لوگ ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں اور وہ نیا فرقہ بنا لیتے ہیں، وہ نئی جگہ 1.5 انچ کی مسجد اپنی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی گروہ چاہیے اپنی شناخت کے لیے. سمپل بات ہے. جب آپ گروہ مانگتے ہیں تو آپ کو آگے سے وہ کاروبار چلانے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اسی طرح جو پرانے ادوار تھے وہ ایسے ہی نکلتے تھے، جس طرح ابراہیم نے اپنے باپ دادا کے گروہ سے، میں گروہ کہوں گی کیونکہ وہ گروہوں میں لوگ چلتے تھے، چاہے عقیدے بھی گروہوں کی شکل میں تھے، آج بھی ہیں گو کے. انہوں نے اس سے انحراف کیا، اپنا بنایا، اس کے بعد انہوں نے اپنا جب چلایا، ان کو اپنا چلانے کے لیے آگے سے پھر تربیتی پہلو ہوتے ہیں، آپ نے اندر سے اندر نکالنے ہیں اپنے بچوں کے اندر سے، تاکہ وہ آگے چلتے جائیں سلسلے. یہ نسل پرستی کی ہی قسمیں ہیں، چاہے کوئی نہ مانے. ورنہ اللہ میاں کو کیا دوسری انسان کے ساتھ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا انسان پیدا ہی کرنا تھا نا اس نے؟ کون سی اتنی بڑی بات تھی کسی دوسرے کے اندر نہیں پیدا کر سکا؟ کیا میں نے کہا تھا اللہ میاں کو کہ مجھے کسی اور سپرم میں سے پیدا کرنا؟ یا میرے سپرم میں کون سی کمی ہے جو اس پہ زیادتی زیادہ ہے؟ کیا چیز آپ نکال لیں، میرا جو ہے نا پورا ڈی این اے سمیت میرے باڈی کا جو ہے پورا سسٹم، اس کو آپ ریسرچ کر لیں، پوسٹ مارٹم کر کے آپ اپنا کر لیجئے، اپنا جو نکال کے، اور اس کے بعد آپ نکال لیں کسی بھی نبی کا، مرزا خاندان کا نکال لیں، مرزا مسرور کا نکال لیں. میں کہتی ہوں میرا اور مرزا مسرور کا صرف فرق جو ہوگا نا دماغ کا ہوگا یا جینڈر کا ہوگا، اس کے علاوہ باڈی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. میں دعوے سے کہتی ہوں دماغ میرا زیادہ ہے اور جینڈر میری عورت کی ہے، صرف یہ فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. میں دعوے سے یہ بات کہتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان، یہ آپ کے ساتھ بھی میں یہی کہوں گی، آپ کو میں جینڈر کا کہوں گی لیکن باڈی میں کسی دوسرے کے ساتھ فرق نہیں ہے. تو یہ پرابلم کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ مرزا خاندان جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے؟ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کون سی اس کے اندر ایسی خوبی ہے کہ اللہ میاں کے پاس وہ زیادہ جا سکتا ہے، میں نہیں؟ اس کے اندر کون سی کس چیز کی ہے کوئی ایکسٹرا چیز لگی ہوئی ہے؟ یہ ایکسٹرا چیز ان کے ساتھ نہیں لگی، ہمارے دماغوں کے ساتھ کمی ہے، ان کی ایکسٹرا نہیں ہے، کمی ہمارے یہاں سے جو ہے نا ٹوٹی ہے ہمارے دماغوں کی، جو نسیں توڑ دی ہیں نا انہوں نے، جو جن کی وجہ سے ہمیں سمجھ آنی تھی یہ چیزیں وہ سمجھ نہیں اب آ رہی. جی آگے بھی بالکل یہ جو آگے مرزا خاندان کی بھی آگے دیکھ لیجیے آپ، انہوں نے بھی اپنا ایک طریقہ بنا لیا کہ بھئی جو خلافت ہے وہ آگے انہی کے خاندان میں چلے گی. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں خلیفہ جو ہے وہ لوگ نہ رہے تو خلیفہ کہیں اور چلا جائے گا. کیسے جائے گا؟ خلافت کمیٹی ساری آپ کے گھر کی ہے، ممکن ہی نہیں جائے. جا کے دکھائیں، میں نہیں سمجھتی جائے گی.
تو یہ ایک خاندانی کاروبار تھا، سمپل ہے. اسی طرح آپ وہاں چلے جائیں جو شیعوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی امام حسن حسین وہ سید جو ہے ان کے پتہ نہیں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں سیدوں کو. یہ کیا ڈرامے ہیں؟ آپ کسی سید کو اٹھا کے لے آئیں اور اس کا نکال لیجیے، آپ اپنا اس کا اچھی طرح پوسٹ مارٹم کر کے دیکھ لیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ کون سا فرق ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ میاں آپ لوگوں کا، یہ اللہ میاں انہوں نے بنائے ہیں. اصل میں جو ان کے جو بتائے ہوئے عقیدے ہیں نا، جتنے بھی جو بھی عقیدے اپنے خدا بتاتے ہیں، خدا کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی خدا کی ڈیفینیشن ہے نا، کسی بھی عقیدے کی، وہ در حقیقت خدا جو ہے یہ انسان کے گھڑے ہوئے خدا ہیں. اصل خالق اگر کہیں ہے تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا گھٹیا، اتنا بونا اور اتنا لو لیول کا کبھی کوئی خالق نہیں ہو سکتا کہ جو خدا خود نسل پرست ہو. سمپل بات ہے. یہاں پہ خدا بھی نسل پرست نظر آتا ہے، جو سیدوں کو زیادہ اٹھاتا ہے، جو مرزوں کو زیادہ اٹھاتا ہے، قریشیوں کو زیادہ اٹھاتا ہے، نبیوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ یہ خدا انسان کی ذہن کی اختراع ہے. یہ تمام مذہبی گروہوں کے پیدا کردہ خدا ہے. یہ وہ خدا ہے جو جتنی نبوت کا خدا ہے وہ تمام وہ خدا ہے جو انسان نے خود پیدا کیا ہے. اصل خالق نہیں ہے یہ. ایک ماں کے پاس اگر ماں کی مثال اگر آپ دیتے ہیں، خالق کیا ہے؟ جس نے تخلیق کیا ہو. جو زمین کی خالق ہے نا اس وقت، جو زمین پہ تمام نو کی خالق وہ عورت ہے، ایک ماں ہے. اگر آپ کسی ماں کے پاس بچے کا رنگ کالا ہو، گورا ہو، بچہ معذور ہو، بچے کی کوئی مسئلہ ہو، جو کمزور ہوگا ماں اس طرف زیادہ توجہ دے گی. جو بچہ بظاہر دنیا معذور ہوگا ماں اس کی طرف زیادہ جھکے گی. ماں کی نظر میں کسی بچے کی کوئی کم یا زیادہ نہیں ہوتا. کبھی دیکھیے ماں کبھی تعصب کرے؟ جتنا بدصورت بچہ ہوگا ماں اتنا زیادہ اس سے لاڈ کرے گی تاکہ اس کی کمی دور ہو، اس میں کانفیڈنس بحال ہو. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ وہ جس کو آپ کہتے ہیں خدا جو خالق ہے اتنی ماؤں سے زیادہ کرتا ہے، وہ تو میں کہتی ہوں ایک ماں کے برابر نہیں ہے. وہ ماں کا لیول، ایک ماں کا لیول اس سے کہیں اوپر ہے. جی افاق میم، اصل میں یہ بھی ایک تو کوشچن اسی طرح سے ریلیٹڈ ہے، ایک کوشچن تھوڑا پولیٹیکل ہے، وہ میں بعد میں پوچھ لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ یہ کہہ دیا گیا کیونکہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو نبوت وہاں پہ ختم کر دی گئی. بٹ اسی طرح سے یا ادر سائڈ پہ آپ کہہ لیجیے کہ ان کی ایک بیٹی کا ریکارڈ بہت پختہ طریقے سے ملتا ہے، فاطمہ زہرا علیہ السلام کا، اور ان کی شادی ہوئی ہے حضرت علی جی سے، جو کہ پرانے پہلے سے رشتے دار تھے. حضرت علی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید چچا کے بیٹے تھے. اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، بلکہ شیعہ اور سنیوں میں اختلاف ہی یہ ہے کہ حضرت علی صاحب کو ہی پہلا خلیفہ بنانا چاہیے تھا. تو یعنی کہ وہ نسل پرستی وہاں سے مانگ رہے ہیں. اور ابھی میری مکمل جانکاری تو نہیں ہے، بٹ یہ تو اوپن بات ہے کہ 12 امام کا وہاں پہ کانسیپٹ ہے، یعنی کہ 12 امام، وہ بھی وہ اپنی نسل میں ہی سے مان رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یا تو پھر بیٹی کو انہوں نے نسل سے اپنی مان لیا تو نسل پرستی کہی جا رہا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، یا یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا 12 اماموں کا کانسیپٹ حضرت علی کے کانسیپٹ کو بھی ہم نسل پرستی کے اینگل سے دیکھیں یا سم تھنگ ادر تھنگ ہے؟ یہ آپ کے ریکمنڈس کیا ہیں میم، پلیز بتائیں. شکریہ. ابھی فیصل صاحب بات یہ ہے کہ نسل پرستی، ایک بات یاد رکھیں کہ نسل پرستی جو ہے وہ آج کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نسل پرستی کیا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھنے لگے ہیں کہ انسان کی انفرادیت کیا ہے. آپ یہ بات اگر ہم اس دور کے حوالے سے دیکھیں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس دور کا ہر انسان نسل پرست تھا، یہ بات طے ہے. اب کیونکہ وہ انسان کا دور ہی ایسا تھا، کیونکہ جو میں بات کر رہی ہوں جس دور کی، یا ہم جس دور کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں تھے انفرادیت کے. وہ ہجوم کے اندر رہنے والے، ہجوم بنانے والے اور وہ گروہوں میں رہنے والے ٹرائبس کے لوگ تھے. اور جب آپ ٹرائبس کے رہتے ہیں تو ان کی بنیادی جو ان کا عنصر ہے وہ نسل پرستی ہوتا ہے. کسی بھی ٹرائبس میں رہنے کے لیے یا کسی بھی آپ جو قبائل میں رہتے ہیں یا خاندانی سسٹم جو ہوتے ہیں جو ناموں کے ساتھ رنگ نسب کے ساتھ چلتے ہیں، نسب کیا تھا؟ نسل پرستی تھی. یہ جو ہم شجرہ نسب کہتے ہیں کہ نکالنے وہ کیا ملتے ہیں، خاندانی نظام. آج دیکھیں آج کے بچے آج جو ہیں
انسان کے بچے اگر کسی کو چاہیے کسی کے جسم سے بایولوجیکلی کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکتا تو آپ جا کے اڈاپشن میں سے کوئی بھی بچہ لے سکتے ہیں، کسی بھی انسان کا بچہ. کتنے لوگوں نے یہاں ویسٹ میں لیے ہیں اور ان کے پاس بایولوجیکلی صلاحیت ہے بھی، لیکن انہوں نے اپنا بچہ پیدا کرنے کی بجائے ان کا لیا. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے ان لوگ، کیونکہ آج یہ لوگوں کے ذہن میں سے یہ نکل چکی ہے یہ جو بیماری ہے کافی حد تک، جو نئی نسل ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انسان کا ڈی این اے جو ہے انسان کا ہے. اگر ہاں آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ کے ڈی این اے کے اندر، تو اس کو ہم اور طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. جس طرح لوگ جو ہے یہ دوسری کوکھیں لے لیتے ہیں، مطلب جس میں ہم کئی لوگ جو ہیں جن کو بایولوجیکلی مسائل ہوتے ہیں وہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ کسی اور دوسری تین بندوں سے مل کے ایک بچہ آ جاتا ہے، کوئی کوکھ دوسری لے لی. تو کتنے لوگ ہیں جو آج کل یہ بھی کر رہے ہیں جس کو ہم سیروگیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام اس زمانے میں کیونکہ یہ چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں وراثت، اس زمانے میں یہ جو ہے آگے آپ کا نام چلنا، یہ بہت اہمیت کی حامل تھے کیونکہ وہ زمانے اور تھے. ہم جب ان زمانوں کی بات کرتے ہیں تو ان زمانوں کو کبھی بھی اپنی سوچ پہ مت پرکھیے. وہ انسان کی زندگی کا ویسا ہی سفر ہے جیسا کہ اگر میں آج کہوں، آپ کو سمپل مثال دوں کہ میں اگر آج اپنی میری مطلب کتابیں 2 آلریڈی پبلشڈ ہو چکی ہیں، 2 میری کتابیں جو ہے میں اس وقت ان پروسیس اس پہ کام کر رہی ہوں. اب اگر میں اپنی پہلی کتاب اٹھاتی ہوں جو سب سے پہلے لکھی تھی میں نے، تو میں اس کو دیکھتی ہوں آج، اگر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھتی ہوں تو اس میں سے میں تقریباً 99.9 چیزوں میں سے میں ایگری نہیں کرتی آج، کیونکہ وہ میرا سفر تھا، بالکل ابتدائی تھا، میری لکھنے کی کا سفر تھا. اس میں بہت حد تک اپنے انہی سوچوں میں، انہی خول میں، انہی مطلب چیزوں میں، خیالات میں تھی جو میرے مطلب جو میری برین واشنگ کا حصہ تھے، جو میں اس وقت برین واش تھی. اب اگر میں دوسری کتاب اپنی اٹھاتی ہوں جو کہ بعد میں اس کچھ سال بعد پبلشڈ ہوئی، اب میں اس میں سے 50% آج اس سے میں ایگری نہیں کرتی، کیونکہ وہ پروسیس تھا جس میں سے میں وہ نکل رہی تھی سلولی، اپنی چیزوں میں سے، اپنے خول میں سے، اپنے اندر سے میں نکل رہی تھی، جس طرح اپنے اندر سے سلولی انسان برین واشنگ سے نکل رہا ہوتا ہے. اگر میں آج تیسری کوئی کتاب نکالتی ہوں، چوتھی، تو وہ ظاہر ہے وہ اس سے نیکسٹ سٹیپ ہوگا، اور وہ ہوگا ان میں سے میں مطلب آپ وہ اس کو میں جو میں اس وقت بات کر رہی ہوں وہ کافی حد تک اس چیز کو جسٹیفائی کرے گی. تو میں اب نہ اپنی پہلی کتاب سے میں اس سے منحرف ہو سکتی ہوں، نہ دوسری سے، نہ تیسری سے، نہ کسی سے بھی، کیونکہ یہ میں آن کرتی ہوں، یہ میری سوچ کا سفر طے کرتی ہے. اس کو ڈس آن کرنا جو ہے یہ میری غلطی ہوگی، میری جہالت ہوگی. میں اس کو ڈس آن نہیں کرنا چاہوں گی کبھی بھی. یہ میرا سفر تھا زندگی کا، میرا جرنی ہے، میری سوچ کا. جب بھی انسان کا بچہ یا کوئی بھی پیدا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ وہی چیزیں لے کے پیدا پڑتا ہے، جس ماحول کو لیتا ہے وہی خول ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جب شعور ہوتا ہے، جن کے پاس شعور، جن کو مل جاتی ہے یہ طاقت، وہ ان میں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور سلولی وہ سفر اپنا علم اور شعور سے طے کرتے جاتے ہیں. اور وہ پھر جیسے جیسے ان چیزوں سے نکلتے ہیں، اپنی دوسری شکل اپناتے ہیں، تو ویسے ویسے اس کا اظہار کرتے جاتے ہیں. تو میں اگر اب یہاں پہ آ کے یہ انکار کر دوں کہ میری پہلی کتاب میری نہیں ہے، میں اس کو گالیاں دینے لگ جاؤں، اس کو کہوں وہ غلط تھا، نہیں، میں نہ اس کو غلط کہہ سکتی ہوں، میں نہ اسے گالیاں دے سکتی ہوں. ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ان سے اختلاف کرتی ہوں، میں اس کتاب سے مطلب اب اس سے اتنے % ایگری نہیں ہوں، وہ میری سوچ اب نہیں ہے. ہاں میری سفر کا حصہ ہے، میں اسے آن کرتی ہوں، فخریہ اس کا بتا سکتی ہوں کہ میری سوچ آج یہ ہے، یہاں تک میں سفر کر چکی ہوں، آگے ابھی سفر جاری ہے. ہو بہو اسی طرح انسان کا بھی یہ سفر تھا، انسانی ادوار کا بھی یہ سفر تھا، انسان کی شعور کی بھی وہ جرنی تھی. ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہاں بیٹھ کے آج اس سطح پہ آ کے ہم اس چیز کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج کا انسان ان تمام چیزوں سے اختلاف پہ کھڑا ہے. آج مجھے ان تمام چیزوں سے اختلاف ہے، یہ میری چیزیں نہیں ہیں، میں ان کو آج نہیں مانتی، میں اس سے انحراف کرتی ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ غلط تھے، وہ مطلب وہ ان کا جرنی تھا، ان کو وہ چیزیں مہیا نہیں تھی، ان کی سوچیں، ان کی انوائرمنٹ، ان کے ماحول ان کا وہ حصہ تھے، کیونکہ ان کے لیول، وہ جس زمانے میں وہ جی رہے تھے اس زمانے میں ان کی انوائرمنٹ ایسے ہی گرو کر رہی تھی، وہ انہی چیزوں کے لیے تھے. مطلب ان کا آپ سوچیں اس زمانے میں مین ٹو مین لوگ لڑتے تھے،
مین ٹو مین لڑنے کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آج ایک ڈرون یہاں سے جاتا ہے 500 بندہ مر جاتا ہے، اور ڈرون کے لیے بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی، آپ آٹو پہ کر دیں جا کے تباہی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ تو مین کی ضرورت ہی نہیں رہی، ٹیکنالوجی کی وار ہے، یہ آج پھر ایجوکیشن وار ہے، یہ آج تو کوئی رہا ہی نہیں دور مین ٹو مین کا، اس زمانے میں مین ٹو مین لوگ تھے۔ اب آپ نے مردوں کی دنیا ہے، مردوں نے لڑنا ہے، مردوں نے مرنا ہے، مین ٹو مین جانا ہے، تو آپ سوچیں ان کی ضرورت بھی تو تھی نا۔ جو بندہ مرے گا اس کو اپنی نسل چلانی ہے، بڑی بات تھی بھائی۔ آپ کسی کو یہ لالچ دے دیں کہ تمہارا بچہ نہیں ہے، ان کے لیے تانے تھے یہ باتیں، تمہارا بیٹا نہ ہونا ان کے لیے بڑی بات تھی، بیٹا نہ ہونا ان کے لیے شرمندگی کی، مردانگی کم تھی۔ اور آج ہمیں نظر آتا ہے کہ مردانگی کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے میں مرد ہونا کیوں اتنا اہم تھا؟ مرد کا ایک میل مطلب چائلڈ ہونا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ان کو آگے سے قبیلے اپنے ادوار میں جینے کے لیے، اپنے جو بھی ان کے ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، ان کے جو ان کو چلانے کے لیے ان کو وہ فگر چاہیے تھے جن سے ان سے چل سکے۔ مقصد یہ تھا، یہ ان کا ایک جس طرح آج ہم بات کرتے ہیں کہ سمجھ لیں ان کے عقائد کا کاروبار چلانے کے لیے، ان کے خیالات جو بھی ان کے ٹرائبس تھے ان کے گروہ چلانے کے لیے، ان کے ہتھیار کے طور پہ ان کو اس نسل کی میل ورژن کی ضرورت تھی، تو ان کو میل چاہیے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ان کے کنسپٹ ایسے کریٹ کر دیے، جس طرح انڈیا میں دیکھ لیں کہ جب انگریز آیا ہے تو انہوں نے مطلب 10 کے 12 بیٹے جن کے ہوتے تھے ان کے اوپر ایک مربع کیا اس طرح کا بھی ایک قانون چلایا تھا کہ جس کے اتنے ہوں گے ان کو ملے گا۔ کیوں کیا تھا؟ یہ میل پہ کیا نا، فیمیل پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ یہاں کی بات ہے نا کر رہے ہیں۔ یہ بھی زیادہ دور اس زمانے کا دور نہیں ہے گزرا، یہ بھی نئے دور کی بات کر رہی ہوں، لیکن اس دور تک یہ کام ہوئے ہیں۔ یہ تو ابھی ریسنٹلی کی باتیں ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نکلنے لگے ہیں۔ ایون کہ امریکہ نے ابھی ریسنٹلی مطلب سلیوری کو پہ قانون ان کے، اور یہ جو انہوں نے اس کے اوپر شرمندگی محسوس کرنی شروع کی ہے۔ آج بھی پریکٹیکلی دیکھیں تو بہت زیادہ مطلب کالے گورے کی تفریق پائی جاتی ہے ادھر بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم برا ماننے لگے ہیں اس چیزوں کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب تک ہم برا بھی نہیں مانتے تھے، جو آپ ہمیں محسوس ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ ہمارے شعور کا حصہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو ججمنٹ پہ نہیں جانا چاہیے، میں سمجھتی ہوں ان کو ہمیں ڈسون کرنا چاہیے لیکن جج نہیں کرنا چاہیے۔ افاف میم، یہ جانکاری میرے لیے بھی نئی ہے اور مجھے اس سیکنڈ سے پہلے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کینیڈا کی کوئن برطانیہ کی کوئن ہے، یعنی کہ آپ جیسے کینیڈا کے شہری ہیں تو آپ کی کوئن بھی برطانیہ کی کوئن کو مانتے ہیں، وہ ایک ہی نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس کوئن سسٹم کو جو کہ خالص نسل پرستی ہے ختم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہیں، اس سلسلے میں آپ اپنی اب تک کی کوششوں سے مطلع کریں؟ شکریہ۔ تو کیا یہ سچ ہے میم کہ آپ لوگوں کو کوئن کا حلف لینا پڑتا ہے اگر آپ کو شہریت لینی ہے؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ ہم لوگ ذاتی طور پہ ان چیزوں کے بالکل بھی حامی نہیں ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ میں کبھی بھی جو برطانیہ کا جو سسٹم ہے، شاہی سسٹم، میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ وہ بھی بالکل وہی چیزیں جو ہم مرزا خاندان سمجھ لیں یا پرانے خاندانی سسٹم ہے، مطلب وہی چلتے آ رہے ہیں، ایک آپ اس کی آئیڈل کی ورشپ کرنے کے مترادف۔ اور قانونی طور پہ یہ حق بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اوتھ، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اوتھ لینا ہے سٹیزن نے، لیکن آپ کے پاس یہ حق بھی ہے کہ اگر آپ نہ چاہیں تو آپ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں، آپ کو ایک پرسن کا اوتھ نہیں لینا، آپ ایک آزاد شہری ہیں، آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا کی جو نئی نسل ہے، مطلب اب جو نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل آزاد ہے، وہ مکمل طور پہ ان چیزوں کو ڈینائی کرتی ہے، اور وہ بڑی بری طرح ان چیزوں کو مطلب ان کی مخالفت کرتی ہے، شاہی جو برطانیہ کے جو شاہی سسٹم کی، کیونکہ یہ سیکولر سٹیٹ ہے کینیڈا۔ یہاں کی بہت، یہاں کی نسل آپ کو یہاں اب دیکھیں جو کینیڈا کی جو نسل ہے وہ قدرے جو ہے، مطلب کیونکہ یہ کینیڈا کی سسٹم جو ہے تعلیمی نظام، یہ بہت انڈیویجول جو پرسن ہے اس کی ذاتی طور پہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کی ایک خاصیت کو، ایک بتاتا ہے کہ انسان
بذات خود کتنا اہمیت کا حامل ہے. تو اس سطح پہ آ کے جب وہ اس ماحول سے پروان چڑھتے ہیں تو ان کی نظر میں کوئی بھی دوسرے انسان کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی ان کی اپنی ہے، کوئی بڑا نہ چھوٹا. تو اس طرح کے یہ گروتھ ہے ان بچوں کی ہو چکی، وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں مکمل. آپ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کسی شاہی خاندان کی. یہ کینیڈا کی نسل کی بات میں کر رہی ہوں، جو کہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ اچھی اچیومنٹ ہے ان کی اس حساب سے کہ یہ پاگل نہیں. یہ برطانیہ جس طرح آپ اب ربا میں چلے جائیں جہاں کے ہم رہتے تھے، تو وہاں کے جو احمدی ہیں وہ آپ کو، کیونکہ وہ اس سرکل میں رہتے ہیں، ان کے لیے مرزا خاندان کی آج بھی وہی ویلیو ہے، بڑا ان کے سمجھتے ہیں. لیکن آپ جو لوگ باہر آتے جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں، وہ اس چیز سرکل سے نکل جاتے ہیں، ان کی مائنڈ بالکل ڈفرینٹ، ذرا قدرے دور ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھ آنا آسان ہوتا ہے. سیم یہاں پہ بھی یہی بات ہے. جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں وہ اسی سرکل میں رہتے ہیں، وہ اسی طرح ان کے گرد ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو باہر رہ رہے ہیں نا، وہ ان کو ویسا نہیں سمجھتے. یہ حقیقت ہے بات. جی بالکل، یہ ہے کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، یہ سب کی ایک ہی کوئن ہے اور اس کے انڈر ہی آتے ہیں. لیکن کینیڈا کا یہ ہے کہ ایون کے سٹیزن ہوتے ہیں، جب آپ اوتھ لیتے ہیں، آپ کورٹ میں کسی بھی جاتے ہیں یا مختلف معاملات میں آپ کو اوتھ بھی دلوا لینا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی آپ کا حق ہے کہ ایز اے انسان، جس طرح کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نہ بھی لیں. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے حق کے لیے کہ آپ نے نہیں لینا، آپ اس چیز کو نہیں مانتے، آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ نسل پرستی کے خلاف جو ہے یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں. سمپل ہے. اور ان کے تعلیمی سسٹم میں، جیسے میں نے اوپر سوال بتا کر جواب دے دیا ہے کہ ان کا تعلیمی سسٹم اس چیز کو نکالنے میں کافی جو ہے مددگار ہے، اور وہ کافی اس معاملے پہ آلریڈی جو ہے ان کا چل رہا ہے کام. اور ریسزم کے خلاف ایک مکمل طور پہ جس طرح جہاد ہوتا ہے، وہ جہاد سمجھ کے کیا جا رہا ہے کینیڈا میں. یہ نہ صرف کوئن یا ان چیزوں کو لے کے، بلکہ کسی بھی ریس کو لے کے، کسی بھی ریلیجن کو لے کے، کسی بھی مذہب کو لے کے، آپ سب ایکوالٹی پہ آ کے بات کریں. اور ایون کہ مطلب آپ کسی بھی جینڈر کی کے لے کے یہاں پہ اگر آپ بات کر ہی نہیں سکتے کہ کینیڈا میں آ کے آپ کسی انسان کو الگ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کینیڈا کی سوسائٹی کی کہ ان کے تعلیمی سسٹم کو میں کہوں گی کہ یہ جن لوگوں میں یہ چیزیں ایسے بتائی جاتی ہیں یا بچے کو ایسے اپ برنگنگ کی جا رہی ہے بچوں کی کہ ان کے ذہنوں سے ہر طرح کے جینڈر ڈفرینس، کسی طرح کا ریس، رنگ، نسل، ایون کہ کوئی انسان بڑا چھوٹا جو ہے، یہ ان کے ذہنوں سے بچپن سے ختم کر دیا جاتا ہے. اور یہ کینیڈا کے سسٹم کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی بالکل. اس آڈیو کے بعد عفاف میم نے یہ تسلیم کیا کہ اس والی آڈیو میں امریکہ کا نام ان کے منہ سے غلط نکلا ہے. امریکہ کوئن سسٹم میں انوالو نہیں ہے. تھینک یو. عفاف میم بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے اتنی معلومات جانکاری دی. بالکل یہ ہے کینیڈا. بٹ ممبرس کے سوال بھی کافی آ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ ٹاپک آپ نے خود ہی کہا کہ بہت وسیع ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے ہمبل ریکویسٹ رہے گی کہ مزید سیشنز آپ کے اس کے لیے ٹائم دیجیے گا. اور بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسل پرستی جیسے حساس معاملے کو، جس کے اوپر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو وہی اپنی نفرت، قدورتوں اور بغضوں سے بھرے ہوئے ماحول میں ایک سلینٹرنگ کرنی، اور خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے نظام کو، اس برادری کو جو ویسے پسی ہوئی ہے، جس کی پرسیکیوشن اس دنیا میں کسی بھی ملک میں اس سے زیادہ پرسیکیوشن مذہب کے نام پر کسی کی نہیں ہوتی، اس پر مزید اس کو لتاڑنے کے لیے کتنا آسان ہدف ہو جاتا ہے. ویڈیو لانگ ہو رہی تھی تو ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ بنانے کا سوچا ہے، تو سیکنڈ پارٹ پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ.